प्रोग्राम में बात करेंगे MQM पाकिस्तान की, जिनके सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार और राब्ता कमेटी में सेनेट के इलेक्शंस के लिए उम्मीदवारों पर अभी भी डेडलॉक बरकरार है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने इलेक्शन कमीशन में नामों की एक फहरिस्त जमा करवाई और राब्ता कमेटी ने दूसरी। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राब्ता कमेटी के इजलास में उन्होंने फारूक सत्तार का इंतजार किया, लेकिन फारूक सत्तार ने शिरकत न की। बादअज़ां फारूक सत्तार ने मीडिया को बताया कि इसके बावजूद कि 2 फहरिस्तें जमा करवाई गई हैं, ऐसा मुशावरत के बाद हुआ है। उसके बाद बात करेंगे चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की, जिन्होंने कहा है कि पंजाब के कुछ डिपार्टमेंट्स उनके इदारे से ताउन नहीं कर रहे। उनका मजीद ये भी कहना था कि मुस्तकबिल में अगर किसी ने ताउन नहीं किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पश्तून बिरादरी को इस्लामाबाद में धरना दिए आज 9 दिन गुजर गए। धरने के शुरुका कराची में वजीरिस्तान के रिहायशी नकीबुल्लाह महसूद के मावरा अदालत कत्ल के बाद साबिक SSP मलीर राव अनवार की गिरफ्तारी चाहते थे, लेकिन बाद में उनके मजीद मुतालबात भी सामने आ गए। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126066027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा बीबी, सेनेट इंतखाबात के मामले में 2-4 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो मंडे के दिन से मैं यानी डिस्कस करना चाह रहा था, मौका नहीं मिल पाता कुछ और स्टोरीज़ की वजह से, उसी पर रहना पड़ेगा। अभी भी आनियाँ जानियाँ शुरू हैं, भाई कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी गले मिल लेते हैं, उसको डिस्कस करेंगे और कुछ पंजाब के हवाले से भी बात करना पड़ेगी। ठीक, लेकिन उससे पहले जो है, कल जब वो मशाल की खबर आई थी तो तुम्हें याद होगा कि मैंने ये प्रोग्राम शुरू करते ही तुम्हें कहा था, मैंने कभी भी ये सोशल मीडिया पे एक अफवाह गर्दिश कर रही है कि एक दीनी जमात के मकामी रहनुमा लोगों को कह रहे हैं कि मर्दान में दाखिल होने वाली खबर तो ठीक थी, बाद में पता चल गया तो हमें नहीं। हाँ नहीं, बाद में हमें भी फाउंड आउट दैट इट वाज ट्रू। अच्छा, अब वो मसला ये है कि ये सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 मजहबी सियासी जमातों के मकामी रहनुमा हैं। तो अब तो कंफर्म हो गई नुसरत साहब, अब क्या बात छुपानी। भाई एक नहीं 2 नहीं, why are you not taking the name now? इसलिए नहीं ले रहा कि उनकी मरकजी क़यादत उन्हें अभी तक ओन नहीं कर रही। अच्छा, ओके। तो अगर उनकी मरकजी क़यादत मसलन जमात इस्लामी के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं अमीरुल अजीम साहब, उन्होंने बाकायदा एक बयान के जरिए कि क्या हमारे कारकुन नहीं है बीबी, अगर वो कह रहे हैं तो मैं एक जमात का सेक्रेटरी जनरल है तो मैं कैसे यहाँ बैठे बिठाए जो है उस पर इल्ज़ाम धर दूँ। मैंने कभी इस तरह की मैंने यानी नहीं की ना सहाफत, मेरी बदकिस्मती है ये। हालांकि आजकल तो होना चाहिए कि नाम लेकर को बाकी देखी जाएगी जो होगा। अच्छा, लेकिन मैं चूँकि ओल्ड स्कूल हूँ, मेरी बदकिस्मती है, तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि 2 सियासी जमातों ने, अब मेरे लिए जो अच्छी बात वहाँ पर फिर जो चंद जो लोग रहा हुए हैं उन्होंने जो तकारीर की हैं उन तकारीर को दिखाने का कम अज़ कम मुझ में हौसला नहीं है। इस मौके पर जो है कुछ लोगों ने, जिन्होंने हड़ाहुड़ी में ये किया था, मर्दान के लोगों ने, कल रात को तो कोई इस तरह का कोई गर्म जोशी नहीं दिखाई जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन बहरहाल वो जो एक थीम बिल्ड कर रहे हैं उस थीम में ऐन मुमकिन है कि जैसे कल उन्होंने बात की है तो ये एक और इस तरह का वहाँ से उभर के इशू और जमात सामने आ जाए जिसका आखिरी जलवा हमने रावलपिंडी और फैज़ाबाद के दरमियान देखा था। राइट। तो मैं इस ज़मीन में मजहबी सियासी जमात तो छोड़ें, जमात इस्लामी भी आ गई तो JUIF भी आ गई, चलें अगर बात करनी है तो एक मकामी रहनुमा उनके शुजाउल मुल्क सबसे ज़्यादा तकरीर सुना है कि उन्होंने की है, उसी तरह की तकरीर की है जैसे धरने के दौरान हुई थी, तकरीबन वैसी, कुछ रिकॉर्डिंग भी हमारे पास
لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہی میں پھر احتیاط سے میری مجبوری ہے کہ in this era of fake news you have to be extremely careful. بہت سپریڈ کر رہی ہے کہ رہا ہونے والے کچھ لوگ جو ہیں ان کا رہائی کے بعد وہ امیر حیدر ہوتی صاحب کو سلام کرنے گئے ہیں اور وہ گلے لگا کر ان کا خیر مقدم ہاں وہ کچھ فوٹوز تو چل رہی ہیں پتہ نہیں. تو اب اگر یہ تصویر درست ہے تو کیا فرق رہا ان کا کسی بھی جماعت اور اس جماعت کا جو خود کو جو ہے سیکولر ایک برسوں سے جی سیکولرزم اور فلانا بات تو وہی نکلی کہ بھئی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی معاملے میں لوگوں کے جذبات بھڑکا کر ووٹ لینے کے لیے آپ کوئی بھی پوزیشن لے سکتے تو آپ کی تو پولیٹیکل پوزیشن یہ ہونی چاہیے تھی کہ نو وے. اب اس کانٹیکس کے اندر جن کو ANP جیسی جماعتیں اور ان کے حامی یہ طالبان خان کہتے رہے تو خلاف توقع ان کی سوچ کے بالکل برعکس تھوڑی ہی دیر پہلے آج عمران خان نے بڑے واضح الفاظ میں بڑے کلیئر الفاظ میں کہا ہے کہ بھائی مشال خان کو غلط مارا گیا بیچارے کو, وہ بے گناہ ایک نشانہ بنا ہے, اور یہ روایت نہ ڈالیں ملک کو جنگل نہ بنائیں. مطلب یہ لفظ ان کے ہیں, عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں. جنگل کا لفظ کہنا, اور کوئی پسند کرے یا نہ کرے, جب کبھی بات ہوتی ہے میں عمران خان پہ تنقید کرنے نہیں, بہت کلیئرٹی دکھائی آج انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ جس قسم کا ماحول تھا, ایک طرف مرکزی حکومت ہے جو 22 دن کا دھرنا جو ہے چھڑوانے کے لیے جا کر ایک وزیر قانون قربان کرتی ہے, وزیر داخلہ صاحب دستخط کرتے ہیں, سیکرٹری داخلہ کرتے ہیں, اور ضمانت کے طور پر ریاست کے دائمی ادارے سے سائن کروائے جاتے ہیں. اٹک سے رحیم یار خان تک پاکستان کی آبادی کے سب سے بڑے صوبے کے گڈ گورننس والے, وہ جا کے پیر سیالوی کے گھٹنے چھوتے ہوئے اپنے ایمان کا اعتبار دلا رہے ہیں. اس کانٹیکس کے اندر بہرحال ایک حکومت موب لنچنگ ہوئی ہو کہ 150 آدمیوں نے گھیر گھار کر کسی بچے کو مار دیا ہو, اس میں سزاؤں کا ایک پروسیکیوشن میں دباؤ بھی ہوتا ہے. اور اس کے باوجود جو ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ یار ایک کانٹیکس میں دیکھیں تو اطمینان ہوتا ہے کہ بھی کچھ تو سزا ہوئی. No one is scot free. I don't think so, but چلیں. نہیں, کیسے مزے کہ یہ بس اچھا کیا سزا ہوئی یہاں پہ؟ اچھا حمید الدین سیالوی کو کیا سزا ہوئی؟ حمید الدین سیالوی کو کون ٹیک آن کر رہا ہے ابھی؟ مطلب وہ تو اب انہوں نے اپنا بیان ہی بدل لیا. ارے بی بی, بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اچھی بات ہو تو اس کو نہ مانے ہم. نہیں اچھا ہے, بہرحال ایک بندے کو سزائے موت ہوئی, یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا, اس میں ابھی پوری انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. یونیورسٹی انتظامیہ کا کردار, جو پولیس کا کردار, انویسٹیگیشن بھی بہت چیزیں. انتظامیہ کے لوگ بھی دیکھو نا, یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی آپ بات آگے بڑھی ہے نا, ہم اس کو بھی اکنالج نہ کریں. بس اس کے پیچھے اگر ایک بڑی سازش تھی تو صرف ایک آدمی کو, یہ کہ یونیورسٹی سے اس لڑکے کا جھگڑا تھا جس وجہ سے انہوں نے انسٹیگیٹ کیا اس موب کو. کہانی تو یہی ہے نا. تو وہ کہانی کہاں جب عدالت میں پیش ہوئی؟ عدالت میں باس نہیں, تو وہ عدالت میں کسی کو پیش کرنی تھی نا. آپ بول پاکستان میں بیٹھ کر تو وہ کہانی نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. کل جیسے ایک صاحب کا فون آیا جو وکیل تھے, وہ بھی یہی کہتے کہ اس میں ہماری جو پروسیکیوشن صحیح سے نہیں کی گئی نا باس. یہ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے تھے جو ہوا وہ اچھا, بٹ اٹ از ناٹ کمپلیٹ. لیکن آپ کے یہاں پر بول یہی تو رونا ہو گیا ہمارے اینکرز کا. کیا کہ عدالت ہوتی ہے نا, تو جن لوگوں کے دل میں واقعی ایک موٹیویشن ہے اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے پروسیکیوشن صحیح نہیں ہو رہی, they could have requested کہ جی ہم بھی پارٹی بنیں گے, ہمارے پاس نیریٹو ہے. کیا انہیں قانون اجازت نہیں دیتا؟ دیتا ہے, بالکل دیتا ہے. تو why not? بس going somewhere else نا, یہ کوئی عام شہری کا کام تو نہیں ہے نا کہ میں کہوں جی میں نے یہ کام کرنا ہے. ایک بندے کو سزا ہو گئی, 5 کو بھی, اس کو بھی میں یہ اکنالوجی نہ کروں. اکنالج کریں, پر اکنالج یہ بھی کریں کہ کام پورا نہیں ہوا ابھی. this should not be the end of this case. there are more things. Who is saying it is end of it? میں تو بلکہ آگے کی بات کر رہا ہوں. ہاں آگے تو آگے کی بات کر رہا ہوں. اچھا کل وہ جو تھا تو کیا اس کو روک لیا کسی نے؟ کیا کسی نے کوئی مذمت کی اس کی؟ کس کی؟ بابا کل جو لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے, کیا کل جو وہاں پہ تقریریں ہوئی آج آپ نے کہیں مین اسٹریم میڈیا میں دیکھی؟ نہیں. آپ کیا کسی سیاسی جماعت کو اس بات کی مذمت کرتے دیکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں. تو آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں
اس میں بجائے بات کرنے کے بات کو آگے بڑھانے کے نہیں جو ہوا ویری گڈ آگے بھی کریں پر میرا خیال میں کہ جو ماحول بن رہا ہے اور جس قسم کی یہ بات جس طرف جاری ہے تو آگے کچھ بھی نہیں ہوگا ماحول کو کیسے تو پھر سارے خودکشی کر لیں مطلب I think this is بھاگ جائیں یہاں سے نہیں کیا کریں آپ کیا یعنی آپ کیا میسج دینا چاہ رہی ہیں میں میسج یہ دینا چاہ رہی ہوں کہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا اور نہیں ہوگا میرے خیال میں مطلب that is then forget it then why do we discuss and waste people's time to tell them that it's not happening that is it مطلب یہ بھی ایک بات بہت ضروری ہے بولتے کیوں ہیں یہاں پہ ہم بیٹھتے کیوں ہم کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں بہت اب میں کیا کہوں اب میں مان لوں بس آپ کی بات نہیں کہ بہت اچھا ہوا I am so satisfied with the way بہت اچھا ہوا میں نے یہ لفظ میں نے کب کہا کہ بہت بھائی میں بھی نہیں کہہ رہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا کہوں I don't understand موب لنچنگ ہوئی ٹھیک ہے ویری گڈ اس پہ کچھ تو سزا ہوئی میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں کچھ ہوئی کچھ کا لفظ میں بار بار کہے چلے جا رہا ہوں سم پروگریس کا لفظ استعمال کیے چلا جا رہا ہوں ہم اس کو بھی اکنالج نہ کریں کر لیا نا اور ایک بہت بڑے کتنی دفعہ کریں کر لیا بس اکنالج ہو گیا اب آگے والی بات بتائیں acknowledged okay wonderful ایک آدمی کو سزا ہوئی but I don't think this is the end of the case but I don't think it's going to go اس کے بعد کیا ہوگا بس پتہ نہیں کیا ہوگا نا وہ پھر بتا دینا پھر آپ بتا دینا مزید اپیل ہوگی اس فیصلے کے خلاف ان کی فیملی کہہ رہی تھی ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوگا پھر چلیں ہوگا یہ میرے خیال میں کہ اس وقت ان کے خاندان نے کہا تھا کہ ہم اپنے لائر سے رجوع کریں گے کہ آگے ہم کیا قانونی کارروائی کر سکتے ہیں کہ اور بھی لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں جنہیں پکڑا جانا چاہیے لیکن اگر آپ واقعی میں مجھ سے پوچھیں سچ میں تو میرا یہ خیال ہے کہ آفٹر مردان میں جو ہم نے کل سین دیکھے یا جو لوگ وہ بری ہو کے آئے ہیں ان کے بعد اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اتنا ڈینجرس ماحول ہو چکا ہے کہ یو کین ناٹ پھر آج عمران خان کو یہ بات کیوں دہرانی پڑی ہے ہمیں پتا تھا کہ اس بچے نے کوئی بیٹھ جائے نا اس کا ذکر ہی نہ کریں نہیں ذکر تو کر رہے ہیں نہیں نا آپ جب ساتھ میں مایوسی پھیلا رہی ہیں تو پھر کیوں میں مایوس ہوں تو میں کہاں سے میں اب اس وقت ڈھول بجاؤں کہ میں بہت خوش ہوں جب میں مایوس ہوں بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جس طرح کا موب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آیا بس ابھی آگے ہے ٹائم بہت وقت ہے یہ اور خراب ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے ضروری کہ یہ باتیں نمبر 2 یہ ہے کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت ٹائملی واضح الفاظ میں انہوں نے یعنی ایک پریونٹیو بیان دیا ہے and he needs appreciation for that right but I don't know if it he deserves it ضروری نہیں ہے اسے کوئی پریونشن ہو جائے اچھا بات کیا عمران خان وہ واحد شخص تھا جو اقبال لالا کے گھر گیا تھا اور تو کسی کو یاد نہ آیا بڑے بڑے یہاں پہ فن خان لگے پھر رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں عمران خان یہ جو بات ہے جہاں پر دیکھیے میں کبھی بیلنس نہیں اپنے ہاتھ سے چھوڑ سکتا بیلنس کہاں سے آ گیا جب اگر ایک آدمی نے انیشیٹو لیا کل ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ویل ڈن ان کا انیشیٹو کافی نہیں ہوگا that's it that's all I mean that's what I think نہیں ہوگا it's not enough بہت اچھی بات کی انہوں نے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سب کو اجتماعی خودکشیاں کرنی چاہیے میرا خیال ہے اگر کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا why give up I am not giving up I am just expressing my مایوسی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مایوسی کا بھی بھائی آپ کریں نہ ضرور کریں بہرحال اور اب میں اس موضوع پہ مطلب کہ کیا میں بات کروں تو اگر آپ نے خود بھی اگر اپنا ذہن بنا لیا کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اب آگے بڑھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ دوسرا جو مسئلہ بریک ہے چلیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو MQM پاکستان اور سینٹ کے جو انتخابات ہیں ان پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے فیس بک پہ جائیے لکھیے بول بول پاکستان ہمارے پیج کو لائک کریں کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں اچھا ابھی جب ہم بریک پہ تھے تو عوامی نیشنل پارٹی کے زاہد خان صاحب کو مجھ سے شکایات السلام علیکم جی زاہد صاحب السلام علیکم جی حضور جو ٹیلی فون پہ آپ تقریر کر رہے تھے تین باتیں ایسے ہوئی تھی کہ اس کو میں ذرا صحیح کروا دوں ایک تو یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان مشال گھر گیا ہوا تھا گھر نہیں گیا تھا وہ ہیلی پیڈ پہ تھا اور ہیلی پیڈ پہ اس کے والد کو بلایا تھا جو پختون واحد کی برکت سے دوسرے اس نے آج جب بات کی تو اپنا اس عارف کی جو تحصیل کونسلر تھا اس کے یونیورسٹی کے اندر کوئی کام نہیں تھا جس نے سارا اشتعال پلایا تھا جس بچے کو شہید کیا گیا تھا اس کی وہ اولاد میں تھا اولاد سے اس کی تصویریں آپ کے ٹی وی چینل نے دکھایا وہ اس کو کیسے نکالا اس کے MP نے نکالا اس کو فرار کروا دیا اور تیسرا یہی ہے کہ اس میں جو پولیس تھے وہاں پہ موجود تھے اس پولیس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ جو DSP تھا یا ایسے چھوٹا جو اس کا لیکچرر کہہ رہا تھا کہ اس نے کمرے میں اس کو بند کیا تو وہ کیا کرتے رہے اس سے کوئی پوچھ گچھ ہوئی
یہ ایک سازش کے ذریعے ہوتا ہے اور سازش ابھی تک بے نقاب نہیں ٹھیک ہے، یہ آپ نے 3 باتیں اپنا وہ نقطہ نظر بتا دیا. یہ بتا دیں کہ ہوتی صاحب پھر کیوں جفیاں ڈال رہے تھے کچھ جو رہا ہوئے ان کو؟ امیر حیدر ہوتی، زاہد خان، تصویر ان کی چل رہی زاہد صاحب ملتے ہوئے. وہ جو تصویر، ایک تو وہ تصویر درست ہے پہلے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یار بھائی کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے. دیکھیں سن لیں، دیکھیں ایک بندہ اگر رہا ہو کہ وہ آیا تو حیدر ہوتی نہیں تو اس کو نہیں رہا کروا گا. آپ کو یاد ہو کہ اسفندیار خان نے تقریر کیا تھا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا بھی اس میں انوالو ہو تو اس کو بھی سزا موت ملنی چاہیے. تو ہم تو یہاں تک گئے تھے. اگر ایک بندہ آ کے وہ اس کو ملا تو اس نے تو جیل سے نہیں چھوڑایا. جیل سے تو جس نے چھوڑایا یا جس کی جو پولیس کی جو انویسٹیگیشن تھی وہ صحیح نہیں تھی، اسے وہ چھوٹ گیا، تو اس میں تو حیدر ہوتی کا کوئی قصور تو نہیں ہے نا. نہیں، ٹیکنیکلی آپ کی وہ بات درست ہے کہ میں یعنی یہ بات بے زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اگر عدالت نے اسے رہا کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے گناہ تھا. عدالت نے چھوڑ دیا ہے نا. ہم نے تو ہم نے کیا زاہد صاحب ایک اور بات، اب یہ گلمینے کا سوال یہ ہے کہ آپ جب یہ سارا قصہ ہوا تھا تو اس وقت یہ بات بھی آئی تھی کہ آپ کی جماعت کے بھی کچھ لوگ اس لنچنگ میں انوالو تھے. آپ لوگوں نے کچھ پتہ کروایا کیا بات نکلی؟ کچھ تھا ایسا یا نہیں؟ گلمنی ایک بات میں وہ کہہ دوں، کالج میں ہم بھی رہے اور نصرت جاوید صاحب بھی رہے. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ وہاں جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں پارٹی کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی ہمارے پارٹی کا کوئی بندہ یعنی پختون کا کوئی بندہ اس میں ملوث ہے تو حکومت اس کو گرفتار کرے تو پیش کرے، اس کو سزا ملنی چاہیے. اپنے طور پہ زاہد صاحب کوئی پتہ کروایا کچھ؟ اپنے طور پہ آپ لوگوں نے بھی تو کوئی انٹرنلی کوئی اپنی جماعت میں انویسٹیگیشن وغیرہ کی کہ کوئی ایسی بات تھی؟ وہ سن لے، ایسا تھا کہ وہاں پہ ہر اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوتا ہے. بالکل. وہ اس میں یہی تھا کہ کہتے کہ سب لوگوں نے اس میں کیا تھا، لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا. جو وہاں کے انتظامیہ تھا یا پولیس تھی اس کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھے اور ہمارے جو بھی لوگ اس میں انوالو تھے ان کو پکڑنا چاہیے تھے، ان کو سزا ملنا چاہیے. ہم اس کے فیور میں ہیں. چلو اچھا، اب زاہد خان یہ بتائیں کہ یہ جو کل وہاں پہ لوگوں نے ماحول ایک بنانے کی کوشش کی، آپ ANP کے سیکٹری اطلاعات کے طور پر اس کے بارے میں کیا محسوس؟ دیکھیں ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کیونکہ اس سے اشتعال انگیزی پیدا ہوگی اور یہ جو اسی طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو اور مدد ملے گی. کیونکہ جب تک ان چیزوں کو روکا نہ جا سکے، جب ایک فتویٰ لگتا ہے، دیکھیں جس کو پھانسی لگ گئی اس کو تو کسی نے فتویٰ لگا کے مروا دیا ہوگا. وہ لوگ کدھر ہے؟ وہ جو فتوے لگانے والے وہ کدھر ہے؟ اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ یہ جو سارا جو پلاننگ کیا اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ بدقسمتی ہے کہ ہم اس حد تک نہیں جاتے ہیں. یہ انویسٹیگیشن اس وقت تک پولیس کو جانا چاہیے تھا کہ کہاں سے یہ اٹھاتا ہے مسئلہ اور کیوں یہ ہو گیا. وہ ظاہر ہے کہ اس بچے جس کو ابھی سزائے موت ملی ہے اس نے تو اپنے ذہن سے تو فتویٰ نہیں لگایا ہوگا نا، کسی نے کیا ہوگا، کسی نے اس کا ذہن بنایا، اس کے طرف جانا چاہیے. چلیں، بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب. آپ کی شکایت تھی، آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو، آپ کی بھی ایکشن آ گئی، بڑی مہربانی. اب آخری اس سے پہلے آنے سے قبل یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ وہی دھرنا آج 9واں دن ہے. بالکل. جنوبی وزیرستان کے لوگ بنیادی طور پر وہی نقیب بیچارے کی راؤ کے ہاتھوں، اور اب ظاہر ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اور بھی ایشوز آ رہے ہیں. اب اس میں بات یہ ہے کہ کل وزیر اعظم صاحب سے ان کا ایک وفد میٹنگ ہونی تھی، ہوئی، لیکن وہاں جو نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو نہیں اٹھیں گے. اچھا، کیونکہ آپ کیا لے کر آئے ہیں. ہاں وہی میں، وزیر اعظم صاحب نے انہیں کوئی ایشورنسز دی یا کچھ؟ بھائی وہ نہیں مطمئن کر پائے نا. نہیں تو وہ لوگ جو ملاقات کر کے آئے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ لے کر کے آئے ہیں. ہاں رائٹ. تو وہ ان کی غالباً تسلی نہیں کر پائے. ٹھیک، اوکے، تبھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے. آج پھر یہ 2 باتیں ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کے ایک وفد کو، نمائندہ وفد کو، ان کی ملاقات میں نے دیکھا ہے 3-4 لوگوں سے چیک کیا ہے کہ DGISPR صاحب. ہاں یہ چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ، آپ کنفرم کر رہے ہیں مگر وہ جو بندے جو ملے ہیں وہ دعویٰ کر رہے تھے اور اس کے بعد میں یہاں پہ بیٹھ گیا تو میں وہ نہیں کر پایا. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہمیں اس ملاقات سے وہ کافی پر امید نظر آ کہ شاید. لیکن اس سے یہ بات تو ہوئی نا کہ ایک بات جو یہاں پہ مشہور ہو رہی تھی کہ جی اس دھرنے کی کوریج کو جیسے روکنا مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. اور میں نے اس دن جیسے کہا کہ بی بی جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو کیوں نہیں. صاحب آپ کو پتا ہے میڈیا ہاؤسز میں اکثر سیلف سینسرشپ کی جاتی ہے، کسی اور نے بھی کہا، کسی اور کے کہنے میں تو. لیکن دیکھو نا سوشل میڈیا پہ یہ تھا کہ جیسے جی کے روک دیا، ٹھیک ہے نا.
اور آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس میں اب خواتین بھی آئی ہیں جی، ایک وفد پورا ان کا میرے خیال میں. اگر یہ اس طرح بڑھتا رہا تو بہتر یہ ہے کہ ریزالو ہو جائے. بہتر تو بریک کا کہہ رہے ہیں. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سینٹ الیکشنز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اچھا، اب چونکہ بات وہی ہو ہی رہی ہے تو اب بات چل رہی ہے کہ جی وہ ایک ڈرون سٹرائک ہوئی ہے. اوہ ریلی؟ اور اس پہ کنفیوژن تھا تھوڑی دیر پہلے تک کس طرف کہ کیا یہ کون سے علاقے میں. تو وہ پہلے یہ مشہور ہوا کہ گرب ایک علاقہ ہے، وہ ایک مشہور زمانہ فقیر آف پی ہوتا تھا جس نے پشتونستان کا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا نارتھ وزیرستان، کہ جی اسی جگہ پہ ہوئی ہے. لیکن ابھی وہ یہ ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں، وہ اطلاعات غلط تھیں، بارڈر کے اس پار ہی ہیں. لیکن ثابت وہی ہوا کہ پاک افغان سرحد کے کبیر کے قریب جو ہے مستقل وہ واقعات جاری ہیں. اب مسئلہ آ جاتا ہے بی بی سینٹ کے سلسلے میں. معاملہ وہی ہے جو میں آپ کو کہے چلے جا رہا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوگا میری دانش میں بنیادی طور پر کہ الیکشن کمیشن میں ابھی تک کے جو قوانین ہیں، جو رولز ہیں، ان کے مطابق آپ جب جاتی ہیں آپ یہ کہتی ہیں کہ جی میرے پاس سینٹ کا ٹکٹ ہے تو پارٹی ہیڈ کے دستخط ہوتے ہیں. اب دو اگر فہرستیں پیش ہو گئیں تو ان میں سے الیکشن کمیشن کون سی فہرست کو I would imagine جو فاروق ستار صاحب دیں گے اگر پارٹی ہیڈ ہوئے تو. اگر اس میں فرض کرو کہ وہ اسٹے آرڈرز ہو جائیں، اور وہ چلے جائے، وہ کہیں کہ نہیں جی اب آئین ہماری جماعت کا بدل چکا ہے. وہ کہہ ہی رہے تھے نا کہ آئینی صورتحال یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ کے، کیونکہ دستخط تو ایک ہوتے ہیں، دستخط ایک ہی ہوتا ہے، مگر اپیرنٹلی مشاورت 2/3 سے کرنی ہوتی ہے یا کچھ اس قسم کی بات ایم کیو ایم کے لوگ. وہ تو ان کے انٹرنل آئین میں انٹرنل آئین. لیکن الیکشن لاز والے تو کہیں گے کہ مثال کے طور پر کہ جی آپ کے پاس کس کے دستخط ہیں، ہاؤ آر یو. اس میں تو دین واٹ ایور فاروق ستار صاحب مثال کے طور پر اب یعنی پنجاب سے جن لوگوں کو نواز کے ہوں گے تو وہ تو نااہل وزیر اعظم کے دستخط ہوں گے نا، کیونکہ وہ پارٹی ہیڈ ہے. فی الحال جناب وہ مجھے جب تک وہ لا چینج نہیں ہوتا اس وقت میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس ریفرنس میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ان میں آپس میں بالآخر کچھ ہو جائے گا یا نہیں. اگین فاروق بھائی یہی کہہ رہے تھے. کامران ریسوری صاحب نے تو اپنے کاغذات بھی جمع کروا دیے ہیں. نظر بظاہر یہ محسوس ہو رہا، اب اس میں ایک نئی بحث چل نکلی ہے. جو ایم کیو ایم کے ٹریڈیشنل حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ثابت کر رہی ہے کہ اب ایم کیو ایم کا ایک نیا جنم ہے، کہ وہ جو ایک ہوتا تھا ٹاپ ڈاؤن، کہ لندن سے فیصلہ آ جاتا تھا اور ہر آدمی کہتا تھا امنا و صدقنا. اب وہ ان کا جو حامی ہے، ان کا جو ٹریڈیشنل ووٹ بینک ہے، وہ یہ کہتے ہیں صاحب یہ ارتقاء ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ پیپلز پارٹی میں کون چیلنج کر سکتا ہے کہ جی آپ نے ان کو کیوں ٹکٹ دیا. گڈ سپن آئی تھنک. مطلب دیٹ آئی مین اٹ ساؤنڈز گڈ. اور یہ کہ جی پی ٹی آئی میں کون کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ یعنی میرے جیسے لوگ خاص طور پر، آج کل ہم سے تو ہر ایک ناراض ہوتا ہے. ابھی زاہد خان تھے وہ یہ کہ جی آپ جو یہ کہانی پھیلا رہے ہیں کہ جی تتر بتر اور فلانا اور سیزن، یہ تو بلکہ آپ جیسے لوگوں کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ڈسینٹ ہے، ڈیبیٹ ہے، جماعت میں ڈسینٹ ہے اور کلیکٹیو سپن تو تھی. لیکن اس دن جو کراچی سے جتنے بھی فون آئے وہ تو نہیں یہ کہہ رہے تھے بھائی چلے میرے پہ تو وہ انہوں نے پنجاب کا دانشور ہیں آپ. میں نے بڑی فریاد کر کے انہیں کہا جی اسلام آباد کا دانشور مان لیں. اس کے باوجود جو ہے وہاں سے جو زیادہ تر لوگوں نے یہ بات نہیں کی. ہاں یو رائٹ. جو کہ جنون کراچی ڈیولپنگ سٹوری چل رہی تھی. ہو سکتا ہے اب تک انہیں ایولیوشن نظر آ جائے اگر کوئی کال. I don't know کیونکہ ان کی اس دن میرا خیال ہے کچھ نہیں تو کراچی سے ہم نے 10 کال نہیں بہت لی تھی. اور you're right. اور وہ بہت جذباتی بھی تھے لیکن سب نے دلائل بھی دیے تھے کہ کیوں وہ اس سارے قصے کے بارے میں کوئی اتنے خوش نظر نہیں آ رہے. نیلم ویلی سے کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بھیا نصر صاحب. سر یہ میں نیلم ویلی سے بات کر رہا ہوں، عبدالشکور. جی تو سر یہ چونکہ آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو سینٹ کے الیکشن کی، تو میں اس حوالے سے سر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ
باقی تو ٹھیک ہے لوگ الیکشن میں ووٹ ڈالے سارا کریں، لیکن یہ جو کروڑوں کے حساب سے بولیاں لگ رہی ہیں سندھ میں، بلوچستان میں، کے میں، تو کیا ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ بھی 100 موڈ ایکشن لے کے یہ پورے بھیا کیا میسج دے رہے ہیں؟ اس کا سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ہر چیز وہ پھر کہیں تو لوگ کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ میں اگر سینیٹر بنا ہوں، کچھ چیزوں کی تو سمجھ میں آتی ہے. ایک صاحب ہوں، ان کے پاس کسی بھی جماعت کا ٹکٹ نہیں ہے، وہ آزاد کھڑے ہو جائیں اور سینٹ میں آ کے بیٹھ جائیں تو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کیسے آئے. ان سے کچھ اچھا، ایک تو وہ ویسے ہی ایکسپوز ہو جائیں گے کہ فرض کریں انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کو پرپوز کرنے والے سیکنڈر انہیں دستخط کرنے پڑیں گے. کس جماعت سے؟ لیکن یہ اب کیسے کوئی ثابت کرے گا کہ جی وہ، اور کچھ چیزیں سیاستدانوں کو خود بھی تو کرنا ہے نا جی. اب ہر چیز، اب جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے پارٹی ہیڈ کو طاقتور بنانے کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائڈ تھی ان دا گیون سرکمسٹانسز، کیونکہ اس سے پہلے وہ جو لوٹا سازی ہوتی تھی اس کو پریونٹ کرنے کے لیے 18ویں ترمیم میں پارٹی سٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے واقعتاً گنجائش تھی. ٹھیک ہے. ہاں اب اس نے ڈکٹیٹوریل اختیارات یقیناً دیے پارٹی سربراہ کو، لیکن اگین اگر ہم 90 کی دہائی کو تو اس کا مقصد بہت اسپیسیفک تھا تو وہ جسٹیفائڈ تھی اس وقت. کراچی سے کال پہلے لے لیں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم کراچی سے بھیا. وعلیکم السلام. جاوید صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی سر آپ فرمائیے. جی سر، عرض کر رہا تھا کافی دنوں بعد آپ کی کال لگی ہے جی، اور عرض میری صرف یہی ہے کہ کراچی کی ڈائنامکس اور کراچی کی سیاست کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور کراچی کی گلیوں کو بھی جانتے نہیں ہیں. ٹھیک. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر کتنے مطلب جو پولیس میں لوگ ہیں وہ کراچی کے اپنے ہیں. ٹھیک. کیا آپ نے کبھی کوئی کراچی کا اردو بولنے والا پنجاب میں پولیس افسر دیکھا ہے؟ پنجاب میں بیٹھ کے ٹی وی شو کرنا اور کراچی میں یہاں رہ کے فیس کرنا، دیکھنا، بہت بڑا فرق ہے. آج جو آپ بار بار دکھا رہے ہیں فیصل سبزواری بھائی کے جو آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ کراچی کے ووٹرز جو ہے نا، ہمیں مطلب الگ کر دیا گیا ہے. کراچی کے ووٹرز کو اپنانا ہوگا. نہیں لیکن ان کو نہیں بابو ایک منٹ ٹھہریے، ایک منٹ، لیکن ایک تھوڑا سا سوال کر رہے ہیں آپ. نہیں ایک منٹ، آپ پھر بیان کیجئے گا نا، میں بلکہ آپ کو آسان کر رہا ہوں. فیصل سبزواری صاحب کے آنسو زیادہ قیمتی ہیں، میں ان پہ زیادہ فکر مند ہوں یا فاروق ستار صاحب کی پریشانی؟ بس یہ مجھے گائیڈ کر دیجئے. NQM کے سربراہ کون ہیں؟ کس کی لسٹ کو ہم مانیں؟ ہلو جی سن رہا ہوں. جی تو یہ بتا دیجئے نا، میں کس کی فریاد کو زیادہ کراچی کے نمائندہ سمجھوں، فاروق بھائی کی یا فیصل سبزواری بھائی کی؟ دیکھیں فاروق بھائی کی بات جو ہے نا ابھی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. باخدا کراچی کے لوگوں کو اب فاروق بھائی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ آ رہی ہے فیصل بھائی کے ساتھ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں. ابھی صرف اگر آپ نے اپنے محلے سے ہی اگر لوگ اکٹھے کرنے ہیں تو پھر یہی ہوگا جو فاروق ستار بھائی کر رہے ہیں. لیکن فاروق ستار بھائی مطلب آئین، آج فاروق نسیم صاحب نے بھی اپنے اسٹیٹمنٹ دیے کہ MQM کا جو آئین ہے اس کے اندر جس طرح اگر آپ پھر جو بانی ہیں ان کی طرح ہی اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر اس پارٹی کو بند کر دیں. اچھا تو اگر آپ کو ایسے آپ کو یعنی تفریحاً بتا رہا ہوں، ناراض نہ ہو جائیے گا. میں آپ کو یہ کہوں گا جیسے آپ نے مجھے پنجاب کا دانشور بنا دیا نا اور یہ کہہ دیا کہ کراچی کو میں نہیں سمجھتا ہوں، حالانکہ بھیا میں نے زندگی گزار دی اس شہر کی نظر کر دی. بڑی مجھے محبت ہے کراچی کو، لاہور سے زیادہ پسند کرتا ہوں. بڑی یادیں ہیں، بہت کچھ ہے. بہرحال وہ دل کے جو ہے وہ پھر سے ہی تو کہیں ایسا تو نہیں فاروق بھائی کے ساتھ یہ سلوک اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ بنیادی طور پر میمن ہوتے ہیں؟ چلے بریک. بہت اچھے موقع پہ بریک آئیے. چلے جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا میرا دوبارہ گلہ جو ہے یہ سیاستدانوں سے یہ ہے کہ یار اپنی عزت کا خود خیال کرو.
اب اس وقت جو سینٹ کا تماشا لگا ہوا ہے یہ 18ویں ترمیم جو منظور کر رہے تھے تو میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پارٹی ہیڈ کو اختیار دیے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یس 1985 سے جو بھی پولیٹکس ہوئی اس کی روشنی میں اٹ واز مسٹ, ٹھیک, یہ ٹالریبل بات تھی یار. اسی وقت آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے وقت بولیاں لگتی ہیں, رقم خرچ ہوتے ہیں, یار آپ یہ طریقہ کار بدل دیتے. سیدھی سادھی بات ہے کہ جی جو کہ بھئی ایک جماعت کے جتنی ایک پروونشل اسمبلی میں اسٹرینتھ ہے, جو ریٹائر ہوں گے وہ لسٹ ایک دے دی جائے گی, ریپلیس ہو جائیں گے, یعنی اس میں ریپلیس ہو جائیں گے. ٹھیک, ہاں that would be a fair way to do it actually, you're right. اتنا آپ کو اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم بنا کے اور خاص طور پر ایسے موقع پر کہ جب ان کے پاس تو 3-4 مہینے رہ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں یار چلو جاتے ہوئے اگلے آئندہ الیکشن کا خرچہ نکال لو بھائی. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ایک کراچی سے کال. جی السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے آپ. ہلو میرا خیال. ہلو جی السلام علیکم. جی جی میرا نام جاوید چوہان ہے, میں یہاں کراچی سے بول رہا ہوں سر. جی جی ہلو جی فرمائیے, آپ بالکل آن ایئر بات کر رہے ہیں. میرا نام جاوید چوہان ہے, میں کراچی سے بول رہا ہوں سر. میں آپ کا پروگرام کنٹینیو روزانہ دیکھتا ہوں, بہت مزہ آتا ہے اور سب اچھا پروگرام ہے آپ کا. بات یہ تھی کہ ابھی ایک شخص نے سوال کیا تھا. ہلو جی جی ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ جناب کے پنجاب میں کوئی اردو سپیکنگ بولنے والا کوئی ایسا افسر ہو, تو میں ان صاحب کے لیے میں اطلاع یہ دینا چاہتا ہوں کہ بہاولپور میں اس وقت جو ڈی پی او لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے یہاں سے سندھ سے ہیں. ایسا نہیں سوچنا چاہیے, ہمارا یہ پورا ملک ہے, کہیں بھی کوئی کیا پورے پنجاب میں ایک ہی ہے؟ نہیں ان کو فوری طور پر جو ارے بیویوں نے جو فوری طور پر یاد آیا نا, اب یہ بھی تو آپ انفیئر بات کر رہی ہیں, وہ کوئی ریسرچ پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے. پتہ چلے ہوتا ایک نکال کے کہے یہاں ہے ایک ہے آدمی گھر پہ بیٹھ کے بہت سارے ہیں. چلے خدا کرے آپ کی بات ٹھیک ہو. ان کی آواز سے صاف محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پروگرام دیکھ رہے تھے, صحیح. ان کے ذہن میں فوراً ایک نام آیا, انہوں نے فوری طور پر. جی بہاولپور سے کال ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام سر. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی غیر جانبدارانہ, ایسے نہیں لگتا کہ آپ کسی کو فیور کر رہے ہیں یا کسی کے لیے کر رہے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ غلطی ہو گئی. جی یہ آپ کا بڑی دلچسپی. بڑی مہربانی سر. جو میں نے آپ سے عرض کرنی ہے کہ یہ جو پشاور میں مشال کا جو فیصلہ ہوا ہے, اس نے ہمیں بڑی تقویت دی ہے اور پتہ لگا ہے کہ انصاف ہوا ہے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آیا ہے, اور اتنی جلدی اور فوری انصاف جو ہے اس نے ایک خوشی کی لہر دوڑا دی ہے. اور اس میں ہمیں جو اتنی پرانی جماعتیں ہیں جو شروع سے ہی انتہا پسندی کو جو ہے پروموٹ کر رہی ہیں, اور وہ ہماری مین سٹریم پہ ہیں, وہ پولیٹیکل فائدہ بھی وہ ہماری مطلب یہ کہ ہمارے عوام کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں, اور جب وہ انتہا پسندی کو سپورٹ کرتی ہیں تو ہمیں ہر پہلو سے چاہیے. جی ہر پہلو سے جی اس کا جائزہ لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ جی. آپ کا بدقسمتی ہے کہ میرے پاس صرف اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ 20 سیکنڈ بھی نہیں ہے, کلوزنگ آپ کو کرنی پڑے گی. بی چلیں سینٹ کے الیکشنز پہ پھر باس اگلے ہفتے بھی ہم کرتے رہیں گے بات. بہرحال ہمارے آج کا پروگرام بھی ختم ہوا, ہفتے کا بھی آخری پروگرام میں منڈے کو آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.